वहाँ ट्रेजरी बेंचेस ने भी उस पर साइन किया। तौहीन आमेज़ खाकों के हवाले से भी हमने सबने कोऑपरेट किया। जब पाकिस्तान की बात होती है या कोई फंडामेंटल बात हो तो हम सब साथ खड़े होते हैं। लेकिन इस वक्त दोस्तों सूरत हाल ये है कि पार्लियामान को बेतौकीर करके बुलडोजर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया? दो दिन आप देख रहे हैं नेशनल असेंबली में भी किस तरह बुरहानी कैफियत है। कोई पाकिस्तान के असली मसाइल का डिस्कशन नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ भी मज़मूम मकासद के लिए, जैसे फाटफ के लिए जॉइंट सेशन हुए थे, कश्मीर के लिए क्यों नहीं हुआ? FATF अभी अपना ग्रे लिस्ट का फैसला सबके सामने ला चुका है और उस पर क्या किया गया? हमने 3 महीने बैठ के रात दिन लगा के हमारे सारे वकला ने, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं फॉरेन पॉलिसी के, जो FATF पर नज़र रखते हैं, सब ने इतनी मदद की। और ये जो कहा जा रहा है कि हमने अपने लिए बात की, अपने लिए कतई नहीं की। पहला कानून में फिर आपको याद दिलाऊंगी क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी दोस्तों ने कल मुझसे सवाल किया कि आपने हमें ठीक से समझाया नहीं कि क्या ये कवानीन थे। अब ये 15 बिल्स थे, एक के बाद दीगरे ये बिल्स आते रहे, लेकिन इनका नोटिस कब से दिया है? FATF और IRCG जो है, ICRG इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप, जो एक ज़ैली इसकी ब्रांच है FATF की, उन्होंने 2018 की शुरुआत से ये नोटिस पाकिस्तान को दिए हुए हैं कि आपने ये इक़दामात लेने हैं। और ये इन इक़दामात के हवाले से आपने जो भी अपनी पेशरफ्त कर रहे हैं, जो भी आप अगर कवानीन बनाने हैं कवानीन करें, लेकिन नीचे ग्राउंड पे जो आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं ख़ास तौर से टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, तो उससे हमें आगाह करें और हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अब 2018 देख लें और आप पिछले जो 2-3 महीने हैं उनका हाल देख लें। रोज़ एक नया कानून आता था हमारे सामने, ये ऑर्डिनेंस है, ये फलां बिल है, इसको भाई हमने उजलत में पास करना है, रातों रात पास करना है। और अक्सर व बेशतर पहले 2 कवानीन में तो पाकिस्तान की अपनी एजेंसियों की तहफ़्फ़ुज़ नहीं की हुई थी। आप सबको याद होगा जो UNSC वाला कानून था, उसमें पाकिस्तान की एजेंसी, जहाँ तक के रेगुलेटर, जो स्टेट बैंक का जो रेगुलेटरी बॉडीज है, उन सबको भी एक्सपोज कर दिया हुआ था। भाई आप इस तरह उजलत में ड्राफ्टिंग ना करें, कट एंड पेस्ट ना करें, ना अहल सरकार आप देख तो लें आप पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ कहाँ कर रहे हैं। ना आप IMF से तहफ़्फ़ुज़ कर पाते हो। हम सब ने IMF से डील किया है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं किया। मेरे साथ मियाँ साहब हैं, वो तो IMF के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन हम सब ने IMF रेजिम्स के साथ डील किया है और हम सब ने FATF के साथ भी डील किया है। FATF पाकिस्तान को पहले ग्रे लिस्ट में डाल चुका है। आपने ये हंगामा तमाशा देखा जिससे चुपचाप पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया? आप मुझे खुद बताएं, आपने ये देखा? और अब जो शादियाने मनाए जा रहे हैं, हमें कहा गया सडनली परसों कि जी वाह वाह 21 मकासद पर हमने पूरा कर लिया सारा हमारे अहदाफ, और बाकी जो 6 हैं वो अब कंप्लीट नहीं हुए। यानी आप ग्रे लिस्ट पे मौजूद हैं और आप इस पर जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को और पार्लियामान को इस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये क्या तरीका है? ये क्या तमाशा है? और अगर इसमें ऐसी कोई बात थी और अगर सियाको सबाक से दूर कोई बात की गई है, तो फिर उन्होंने वहाँ पार्लियामान में क्यों नहीं? 2-3 दिन से पार्लियामान चल रहा है, कितने दिनों से पार्लियामान चल रहा है, क्यों नहीं ये बात की वजाहत वहाँ की गई? तो हमारा मुतालबा है और बहुत वाज़ेह मुतालबा है कि पाकिस्तान के वुज़रा जिन्होंने FATF के कवानीन यूज़ किए हैं ये कहने के लिए कि सिर्फ अपोजिशन ही की वजह से ये सारे पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, वो आके वजाहतें दें। और मैं आपको ये भी वजाहत से दिखाना चाहती हूँ कि जो ICRG है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स का, जो पहले लागू नहीं था, मॉनिटरिंग, इन्हांस्ड मॉनिटरिंग की बात की जा रही है जून से 2018 से इन्हांस्ड मॉनिटरिंग की बात की। ज़रा आके बताएं कि आप इन्हांस्ड मॉनिटरिंग से उतरें, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकले।
اس کے لیے بہت دور رس اثرات ہو سکتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ یہ اپوزیشن کو وچ ہنٹ کے لیے استعمال کریں اور اس طرح کے قانون لائیں جو بغیر وارنٹ کے آپ اریسٹ کر سکتے ہیں، اور جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب آصف زرداری ذمہ دار ہیں اور میاں نواز شریف ذمہ دار ہیں اور فلاں ذمہ دار ہے، یہ اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ Recently, the International Cooperation Review Group of the Financial Action Task Force recommended that Pakistan be retained on the grey list given its failure to completely implement the 27-point action plan to check terror financing. اس میں AML نہیں لکھا ہوا ہے، سمپل سی بات ہے۔ اور پھر آپ آگے بہت دیکھ سکتے ہیں، بے شک AML کے بہت لاز ہم نے اس میں کاؤنٹر کیے، ہماری اپنی حکومت بھی لے کے آئی تھی 2010 میں، لیکن آگے آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے لبادے میں ان کا صرف کام یہ ہے، اس کے لبادے میں اپوزیشن کا وچ ہنٹ کیا، اور جو ہم نے کوآپریشن دکھائی تھی بجائے اس کو موقع دیکھتے، کوئی بھی سیاسی حکومت ہوتی کہتی اسے ہم موقع سمجھتے ہیں، کشمیر کو ہم موقع سمجھتے ہیں، گلگت بلتستان کے مسئلے کو ہم موقع سمجھتے ہیں، کووڈ کو ہم موقع سمجھتے ہیں، پولیٹیکل یونٹی، ہم آہنگی، کنسنسس کریٹ کرنے کی۔ کچھ ایشوز پر تو کہیں بھی کتنا بھی ہمارا اختلاف ہو پرائم منسٹر سے اور ان کی سرکس جیسی جماعت کے ساتھ، ہم پھر بھی وہاں ان سے ملتے اور بیٹھتے اور ایک جوائنٹ موقف، مشترکہ موقف ضرور اختیار کرتے، پاکستان کی خاطر اور اس کی عوام کی خاطر، اور سب کو حوصلہ دینے کے لیے۔ حوصلہ دینا دیکھیے اپوزیشن کا کام ہوتا نہیں ہے، لیکن اس وقت اپوزیشن حوصلہ دینے کھڑی ہے کہ ہم جو ہیں پاکستان کی عوام کے مسئلے مسائل لے کر ان کا علم لے کے کھڑے ہیں، کیونکہ اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے؟ پارلیمان کو تقسیم، ملک کو تقسیم، اپوزیشن سے تقسیم، اور سب جتنے بھی مقاصد ہیں جو انہوں نے خود ہی اپنے لیے سب کے سامنے رکھے تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تباہی سرکار نے تو صرف تباہی پھیری ہے۔ آپ FATF کی گرے لسٹ سے نکلے نہیں، جب سے یہ آئے ہیں ان 2 سال سے یہ نوٹس چل رہا ہے، کوئی کام کیا نہیں، راتوں رات غلط سلب قوانین بنائے گئے جس کی وجہ سے آپ صرف ابھی بھی اس کی زد میں ہیں، اور وضاحت کریں آ کے کہ اور کس چیز کی ضرورت ہے، ہم مدد کرتے ہیں، لیکن پارلیمان میں آئیں تو بجائے ایک شام پہلے فون کرنے کے کہ یہ بلز پاس کرنے ہیں پاکستان کی خاطر، پاکستان کے پارلیمان کو بے توقیر تو نہ کریں، کشمیر ڈے پہ جوائنٹ سیشن کیوں نہ کریں؟ آپ دیکھیں جو بھی موقف ان کا رہا ہے، یہ کشمیر فروش جو سرکار ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں مہنگائی کے حوالے سے، اصل مسئلہ پاکستان کا مہنگائی ہے اس وقت اصل مسئلہ مہنگائی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر پا رہا، کیونکہ انہوں نے ہم سب کو، آپ سب کو بیانیے کی جنگ میں الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ صبح سے شام تک سوائے سپوکسمین کی فوج کے کوئی اور کچھ نہیں کام ہو رہا ہوتا، نیریٹو کا بیانیہ چل رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کو کون چلا رہا ہے؟ ہمارا سوال ہے کہ جب FATF دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، آپ پولیو دیکھ لیں، ختم ہونے کو تھا پاکستان، واپس آ گیا ہے، پاکستان گرے لسٹ پہ واپس آ گیا ہے، پاکستان اب اتنے قرضے لے چکا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم IMF کے سامنے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اتنے قرضے لے چکا ہے کہ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس افراط زر کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیونکہ آپ بے لگام قرضے لیں گے تو افراط زر بڑھے گی آپ کا، رائٹ؟ اور اس وقت بالکل خطرناک کمر توڑ مہنگائی ملک میں چل رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو پا رہی۔ پارلیمان میں ہم نے ڈالے ہوئے ہیں نوٹس پہ نوٹس، کل بھی تھا، لیکن بجائے اس کے کہ ہماری سنیں، وضاحتیں دیں، لوگوں کو اعتماد ملیں، پارلیمان کو عزت دیں، وہ اور عوام کو عزت دیں، کیونکہ پارلیمان کے نمائندے وہی ہیں۔ یہ تقسیم سرکار، نااہل سرکار، نامعلوم سرکار، کیونکہ کسی کو نہیں پتا یہ ہیں کہاں، سوائے بیانیے کی جنگ، نامعلوم سرکار کیا کر رہی ہے اس وقت؟ وہ چپ ہیں۔ پرائم منسٹر آپ پوچھیں کہ کیونکہ یہ فائنینشیل باتیں ہو رہی ہیں، پوچھیں کہ جی یہ افراط زر ہے، 1% گروتھ ہے، کیسے آپ اس چنگل سے نکلیں گے؟
آپ یہ قرضے واپس کیسے دیں گے؟ ٹائیگر فورس نہیں کر پائے گی، یہ ٹائیگر فورس کام نہیں کرے گی جو نوٹسز ایشو کر رہی ہے پنجاب میں آپ وہاں انتظامیہ کو. ان کا کیا مینڈیٹ ہے؟ ان کو انلیش کریں گے عوام پر، دھمکیاں دیں گے؟ دیکھیے دھوس دھمکی سے ملک نہیں چلتے، دھوس دھمکی سے آپ کی افراط زر نہیں ختم ہوگی جو اصل مسئلہ ہے عوام کا. دھوس دھمکی سے آپ نے کسی کو سمجھا نہیں پائے آج تک کہ اس وقت ملک میں 70-80 روپے کلو گرام آٹا کیوں مل رہا ہے، اس سے بھی زیادہ جا رہا ہے. پنجاب میں تو بلیک ہونا شروع ہے، اور دسمبر تک میں آپ کے توسط سے بتا رہی ہوں کہ سنگین کرائسس ہونے والی ہے آٹے کی. بحرانی کیفیت چینی کی بنی، بحرانی کیفیت اب آٹے کی بنی ہے. کمیشنز بنے، کیا ہوا؟ آرام سے جن کے نام ہیں ان کی کرسیاں بدلی کابینہ میں اور باہر چلے گئے، آرام سے باہر چلے گئے. نیب تو صرف ہمارے لیے نا، ظاہر ہے نیب تو صرف ہمارے لیے ہے. ان کی بسیں جلیں بی آر ٹی کی وہ فرق نہیں پڑتا، اس پر کوئی انکوائری نہیں ہوگی. لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ٹماٹر 170 کلو ہے، شوق ہونا ہے. 80 روپے کلو پیاز ہے اس وقت. مرغی اور گوشت تو لوگوں کی پہنچ کے باہر ہے. جو مزدور ایک دن کی دہاڑی کمائے گا، آپ بتائیں وہ کہاں سے دو روٹی کس طرح وہ ٹیبل پہ رکھے گا؟ اور آپ مجھے یہ بات بھی بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کوئی سخت کنفیوژن چل رہا ہے ملک میں اس وقت، کیا بات ہو رہی ہے کہ جو آٹا ہے، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں مجھے پتا نہیں ہے یہ امپورٹ کیوں نہیں ہوا. آپ نے سنا ہوگا نا، پرائم منسٹر نے پہلے تو کہا پچھلے سال کہ یہ ایکسپورٹ ہو گیا، پھر کہا کہ اس سال امپورٹ کیوں نہیں ہوا. اور ان کی اپنے جو ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کافی سٹاک ہیں. تو پھر ہورڈنگ کون کر رہا ہے؟ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے جہاں زیادہ تر گندم بنتا ہے؟ اور گندم کی جہاں تک بات کی جا رہی ہے، دیکھیے آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس وقت کون سی ملیں ہیں جو ہورڈنگ کر رہی ہیں؟ کچھ ان کے دوستوں کی ملیں ہیں، نیشنل فلور مل، سپریم فلور مل. ان کا آپ خود ہی پتہ کر لیں کہ کہاں کہاں ہورڈنگ ہو رہی ہے، کیا 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 جا رہا ہے. اور یہ سب عوام کے نام پہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے دوران کووڈ آ رہا ہے، کووڈ جا رہا ہے، ادویات کی کیا قیمتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، بڑھاتی چلی جا رہی ہیں. اور ملٹی نیشنلز کے کہنے پر، جو ہماری حکومت نے کبھی نہیں کیا. بہت دباؤ ہوتا تھا، میں خود ہیلتھ منسٹر تھی، کبھی بھی نہیں کرتے تھے. آپ اب دیکھیں اس وقت کیا کیا جا رہا ہے. سردیاں آ گئی ہیں، آنے کو ہیں، سر پہ ہیں. اسلام آباد میں تو سب لوگوں نے سویٹر چڑھا لی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ گیس کدھر ہے اور گیس کے لیے کوئی منصوبہ کدھر ہے؟ پورے پاور سیکٹر کے لیے کون سا منصوبہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ کل کے اخبار کی سرخی دیکھیے، 3 کھرب کے بارے میں تو ان کی خرد برد آڈیٹر جنرل نے ان کے 2 سال کے بعد کی ہے. پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ جو ہے آسمان تک پہنچ گیا ہے. روز نوٹس، سرکار نوٹس لے لیتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. تو جس طرح یہ فاٹف پہ، اپنی خارجہ پالیسی پہ، کشمیر پر بالکل غائب ہیں. آپ مجھے بتائیں، یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت کون چلا رہا ہے؟ نہ آپ پاور سیکٹر کی کرائسس ختم کر پا رہے ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہے. پولیو واپس آ گیا ہے، انفلیشن آسمان تک پہنچ گیا ہے. اب گندم کی کرائسس ہے، شوگر کی کرائسس ہے. تو آپ بتائیں کون سی کرائسس نہیں ہے اس وقت؟ کشمیر کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک دن اناؤنس کیا کہ وہ جمعے کو ہم احتجاج کریں گے. کیا بنا اس کا؟ صحیح یا غلط؟ آپ نے کہا تو اہتمام تو کیا تھا. اب آپ نے کشمیر کے بلیک ڈے پہ پارلیمان کا اجلاس تک نہیں بلایا کہ بھئی اس پر ہم سارا پارلیمان یک زبان ہو کے ایک پیغام دے گا دنیا کو. پارلیمانوں کی بات سنی جاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو امریکہ کے ساتھ آنکھوں سے آنکھ ملا کے رکھی اور بات کی، شمسی ایئر بیس بند کیا، کیا نہیں کیا. 7 مہینے ان کے کارگو کو آنے نہیں دیا. کہہ دیتے تھے کہ پارلیمان کا فیصلہ ہے، کیونکہ پارلیمان فیصلے کرتا تھا. لیکن پارلیمان کو بے توقیر کیا جا رہا ہے بار بار، اور پارلیمان کو بالکل irrelevant کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پریزیڈنسی آرڈیننس فیکٹری بن گئی ہے، چاہے وہ سندھ کے حوالے سے حملے ہوں، چاہے ریفرنسز ہوں جس کی کل بات کریں گے میاں صاحب، اور فوکس بات کریں گے اس پر. تو یہ ساری باتیں
آپ کے سامنے ہیں اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کا ریاکشن کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، اگر میری حکومت کو ہٹایا گیا تو میں ملک کو چلنے نہیں دوں گا۔ جو سرکار 126 دن دارالخلافہ کو پاکستان کے یرغمال رکھے رہی، وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوری جلسے نہیں کر سکتے، پرچے کاٹنے لگے ہیں؟ بھائی ان سے کہیں غداری کے پرچے نکالنے سے پہلے اپنے ملک کو چلانے کا کوئی منصوبہ تو بنائیں، کنٹینر سے اتریں۔ ایسا لگتا ہے پھر کنٹینر کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ٹائیگر فورس کس لیے ہے؟ کس کے خلاف استعمال ہوگا؟ پاکستان کی عوام کے خلاف استعمال ہوگا نا۔ اور اس کی کیا مینڈیٹ ہے، اس کی کیا لیگل حیثیت ہے؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ جرنلسٹ صحافی دوستوں کی قلم بندی کی جا رہی ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے آئے دن صبح شام، اور پھر کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جمہوری بات کریں، جمہوریت کے جلسے کریں پورا من، جس میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کہیں ٹوٹا ہے؟ 3 بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں تاریخی پی ڈی ایم کے، ایک پتا کہیں ادھر ادھر مس ہوا نہیں، تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو ہمارا یہ سوال ہے اس وقت کہ کون پاکستان کو چلا رہا ہے؟ اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا، اور نامعلوم سرکار اپنا کام پکڑے، بجائے اس کے کہ اپوزیشن پر اور ملک پر بیانیے کی جنگ چلائے، وہ کچھ سوچیں پاکستان کو گورننس کس طرح کرنا ہے، کیونکہ جو وقت رہ گیا، ان کے پاس جو وقت بہت کم رہ گیا، کیونکہ ہم نے تو طے کر لیا کہ وقت کم ہے ان کے لیے۔ زیادہ وقت اگر یہ اپنا ٹرم پورا کر لیں گے جیسے ہم نے سوچا تھا، ہم جمہوری لوگ ہیں، تو یہ پاکستان کو ایسی تباہی تک نہ لے جائیں کہ پھر اس سے کوئی واپس نہ لا سکے۔ اب آپ کے کوئی سوال ہوں تو ہم ایڈریس۔ جی ایک تو یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ FATF کے حوالے سے آپ کو ایک دن پہلے فون آ جاتا ہے کہ 2 دن پہلے، 1 دن پہلے کمیٹی بن گئی، بیٹھے ہیں۔ کل خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا کہ CPAC کے قانون کے حوالے سے ہم سے عسکری اداروں نے رابطے قومی اسمبلی، آپ کے ساتھ ایسا کوئی رابطہ؟ جی بالکل ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور یہ جو آرڈیننس ہے، ایک تو یہ قانون ہونا چاہیے، یہ بل ہونا چاہیے، ہم ویسے ہی